नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन की पीटीआई में शमूलियत के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। इस मामले पर अचानक किस किस्म का हंगामी ऐलान किया गया, इमरान खान साहब से माफी क्यों मांगी गई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हसास और बड़ी खबर क्या है, और एंकर जमील फारूकी के मुतल्लिक क्या इंतहाई तकलीफदेह किस्म की वीडियो सामने आई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। यह खबर जनरल बाजवा और जीएचक्यू के एक फैसले से जुड़ी है। इसी फैसले के मुतल्लिक अब एक वीडियो भी सामने आ गई है और जैसे ही ये वीडियो सामने आई, दूसरी जानिब एंकर जमील फारूकी के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफदेह किस्म की वीडियो आज के दिन में सामने आ गई। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी वीडियो के मुतल्लिक हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन सिवाय बोल न्यूज के किसी और चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसका भी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया। यहां तक के मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं वहां से भी इस खबर को हटा दिया गया। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब जमील फारूकी को अदालत में पेश किया गया और वहां दो मौके पर इंतहाई गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई और फिर इसी दौरान एक ऐसी दिलखराश वीडियो भी सामने आई जिसका बोझ मीडिया नहीं उठा सका, जिसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब आपको अदालत के अंदर जो दो मौके पर गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और जिस वीडियो का हमने आपसे जिक्र किया उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि जब जमील फारूकी को अदालत में लाया गया तो वहां पर एक नाकाबिले यकीन किस्म का सीन क्रिएट हुआ। वहां जो लोग मौजूद थे वो इन मनाजिर को देखकर हैरान परेशान रह गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी सहाफी को नहीं बल्कि किसी दहशतगर्द को अदालत में पेश किया जा रहा हो। दर्जनों पुलिस एहलकार ऐसे थे जिन्होंने जमील फारूकी को घेर रखा था और उसके बाद जब जमील फारूकी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट मियां अजहर नदीम की अदालत में पेश किया गया तो इस दौरान अदालत के अहाते के बाहर लड़ाई शुरू हो गई। बहुत ज्यादा बदमजगी हुई, लेकिन इस लड़ाई के मुतल्लिक और इस बदमजगी के मुतल्लिक जो वीडियो है उसको भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने और जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने सेंसर कर दिया। और वो इसलिए कि थाना मारगला के जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को और वकला तक को अदालत के अंदर जाने से रोक दिया। सहाफियों के साथ बदतमीजी की गई, लेकिन उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो बदकिस्मती से बहुत ही अफसोसनाक किस्म के मनाजिर देखने में आए और एक वायरल वीडियो भी सामने आ गई। एक ऐसी वीडियो जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो इसी वीडियो के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। अब इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि एंकर जमील फारूकी रो रो कर यह बता रहे हैं कि उन्हें पुलिस ने भरना किया, उन पर तशद्दुद किया गया। जमील फारूकी की गर्दन पर तशद्दुद के और जख्मों के निशानात भी बहुत वाज़े अंदाज में देखे जा सकते हैं और जमील फारूकी की इस वीडियो में आप हमारे दोस्त सहाफी फैसल अजीज को भी देख सकते हैं जो जमील फारूकी को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद जहाज से एक और बहुत ही आप कह सकते हैं गैर मामूली किस्म की वीडियो वायरल हो जाती है, क्योंकि जहाज में जब जमील फारूकी को इस्लामाबाद पुलिस कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर रही होती है तो उसमें जमील फारूकी फिर यह बताते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने उन्हें गैर आईनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से अगवा किया। यह भी बताया गया कि उनकी आंखों पर इस तरह से पट्टी बांधी गई जैसे कोई दहशतगर्दों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। और जमील फारूकी ने यह भी बताया कि उनको यह भी मालूम नहीं था
کہ اب چونکہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے تو کیا ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جائے گا یا ان کو اغوا کرنے والے کون ہیں. لیکن اب عدالت سے جمیل فاروقی کے متعلق ایک نئی اور تازہ ترین خبر آئی ہے، کیونکہ جمیل فاروقی کے جو وکیل ہیں جو عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ جمیل فاروقی کا موقف یہ ہے کہ پولیس نے ان کو پہلے ہی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اب پولیس مزید جسمانی ریمانڈ صرف اس لیے لینا چاہتی ہے کہ انہیں مزید تشدد کا نشانہ بنایا جائے. وہاں پر وکیل نے یہ دلیل بھی دی کہ جمیل فاروقی نے اپنے یوٹیوب کے پروگرام میں جو کچھ کہا اس کے متعلق شہباز گل پہلے ہی خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوا تھا. اب یہاں پر جج میاں اظہر ندیم نے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ تو محفوظ کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل کے اوپر جو تشدد کیا گیا اور شہباز گل کے اوپر جو جنسی تشدد کی بات ہے، یہ تو بہت سے اینکرز بھی کر رہے ہیں، عام لوگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر پولیس کس کس کے اوپر مقدمہ درج کرے گی؟ لیکن پولیس کے پاس جج کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے جمیل فاروقی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا اور انہیں پھر دوبارہ سے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے. اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی اب سامنے آ چکی ہے، اور جیسے یہ خبر سامنے آئی شہباز گل کے متعلق آج کے دن میں ایک تازہ ترین اور تباہ کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی. اس ویڈیو میں انتہائی دل خراش مناظر ہیں، اس ویڈیو میں دل دہلا دینے والے مناظر ہیں، اور اس ویڈیو کے متعلق جو حقائق ہیں ان کو بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والے کردار کون ہیں اور اس ویڈیو کے متعلق جو حقائق میڈیا نے سنسر کر دیے ان میں 2 اہم ترین نکات کیا ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں 5 کردار نظر آ رہے ہیں. اب اس ویڈیو میں نظر آنے والے ان کرداروں کی باضابطہ طور پر شناخت بھی ہو گئی ہے، ان کے نام بھی اب سامنے آ چکے ہیں. پھر اسی ویڈیو میں 3 ڈیوائسز بھی دکھائی گئی ہیں. یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے اور اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی خیز طریقے سے یہ ویڈیو بنائی گئی ایک انتہائی گھنونے آپریشن کے ذریعے کہ اب ٹویٹر پر اس ویڈیو کے متعلق میمز بھی بن رہے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کے لیے پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منصوبہ بندی کی گئی تھی اور پھر ایک گھناؤنا آپریشن کیا گیا. اس آپریشن کے دوران شہباز گل کا جو کمرہ ہے اس کے اندر کچھ نامعلوم افراد گھسے اور شہباز گل کے کمرے کے اندر گھسنے کے بعد ان نامعلوم افراد نے وہاں پر 3 ڈیوائسز رکھی اور پھر اسلحہ بھی شہباز گل کے کمرے میں رکھ دیا. اس کے بعد اچانک پولیس شہباز گل کو ہتھکڑی پہناتی ہے، ہتھکڑیاں پہنا کر شہباز گل کو ان کے کمرے میں لے جایا جاتا ہے. لیکن یہ جو گھناؤنا آپریشن تھا اس کا بھانڈا 2-3 صحافیوں نے پھوڑ دیا، کیونکہ اس سے پہلے تو شہباز گل تک کسی صحافی کی ایکسیس نہیں تھی، کسی میڈیا کے نمائندے کو شہباز گل کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. شہباز گل کی ایک جھلک بھی کسی صحافی کو نہیں دکھلائی جاتی تھی. لیکن اس مرتبہ پولیس نے پورے میڈیا کو ساتھ لیا، کیونکہ پولیس نے پہلے سے وہاں پر ڈیوائسز رکھ دی تھیں. پولیس نے پہلے سے جو کچھ برآمد کرنا تھا شہباز گل کے کمرے سے وہاں پر وہ رکھا جا چکا تھا. اس لیے میڈیا کو پہلے سے پولیس نے ساتھ لیا اور پھر یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ شہباز گل کے کمرے پر ہم نے چھاپا مارا ہے، اور اس چھاپے کے دوران 2 موبائل فونز اور 1 سیٹلائٹ فون برآمد ہو گیا. اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسلحہ شہباز گل کے کمرے سے برآمد ہوا اس کی بنیاد پر شہباز گل پر ایک اور مقدمہ درج کیا جائے گا. حالانکہ شہباز گل نے یہ بتایا کہ ان کے کمرے میں ان کے 2 محافظ رہتے تھے. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور GHQ کے فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے. اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی اب سامنے آ گئی ہے، اور جیسے یہ خبر سامنے آئی، جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عدالت سے عمران خان صاحب کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے،
اور عدالت سے بھی اب ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کس قسم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور مریم نواز بھی میڈیا کو کیسے مینج کر رہی ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا تھا اور عدالت میں 3 مواقع پر کس قسم کی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے جھوٹے اور جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے تھے عمران خان صاحب پر، اس پورے سلسلے میں توہین عدالت کا ایک کیس بنایا گیا اور اس کیس کی سماعت 3 رکنی لارجر بینچ نے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اب یہ جو بینچ ہے اس میں جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ اس بینچ کے سربراہ ہیں وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس بابر ستار بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اب عدالت نے رجسٹرار کے نوٹ پر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، لیکن اس دوران 2 مواقع پر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، بہت غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر ایک بڑی غیر معمولی قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، کیونکہ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ خاتون ایڈیشنل سیشن جج کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے گئے اس پر ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے، اور عدالت نے استفسار یہ کیا کہ کیا وہ خاتون جج کوئی کیس سن رہی تھیں۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ یہ جو خاتون جج ہیں یہ شہباز گل کے ریمانڈ کے متعلق کیس سن رہی تھیں اور عمران خان جوڈیشری اور الیکشن کمیشن کے خلاف مسلسل ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس قسم کا مضحکہ خیز الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ انویسٹیگیشن میں تو عدالتیں مداخلت نہیں کرتی، خاتون جج کو دھمکی دی گئی، اگر یہ ماحول بنانا ہے تو کام نہیں ہو سکتا، پورے پاکستان میں ججز کام کر رہے ہیں، عدالت فیصلہ دے گی تو کیا عدالتی فیصلے کے خلاف تقریریں شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے بعد عدالت نے یہ استفسار کیا کہ جس خاتون جج کو دھمکی دی گئی کیا اسے اضافی سیکیورٹی بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے اہم نقطہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ عدالت نے یہ کہا کہ پہلے ہم عمران خان صاحب کو نوٹس دے کر ان کو سنیں یا ڈائریکٹ شو کاز نوٹس دیں۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ بادی و نظر میں یہ سیدھا شو کاز نوٹس کا کیس بنتا ہے، لیکن یہاں پر پھر سوال یہ پیدا ہوا کیونکہ یہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے 3 رکنی بینچ نے جو سماعت کی اس کے بعد لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے یہ جو معاملہ ہے یہ چیف جسٹس کو تو بھجوا دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کو 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا گیا۔ لیکن یہاں جو اہم ترین بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے صرف 1 ہفتہ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا کہ آپ بینچ فکس کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم عدالت کے جو جج صاحبان ہیں ان کا گھیراؤ کریں گے۔ مریم نواز نے 3 رکنی جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس کو کھلی دھمکیاں دیں، لیکن آج تک مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی کرنے کی نہ کسی عدالت کو جرت ہوئی ہے نہ ہی کسی جج کو جرت ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اسی خبر کے متعلق اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عالمی میڈیا میں 3-4 ایسی ہیڈ لائنز بنی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو غداری کا مقدمہ بنایا گیا اس حوالے سے آج کے اگر آپ عالمی اخبارات دیکھیں اسی طرح عالمی جو نیوز چینلز ہیں ان کی ہیڈ لائنز دیکھیں تو اس میں بہت حیرانی کے ساتھ جو ایکسپریشن ہے نیوز سٹوریز میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور پاکستان کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کے خلاف اب غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو اس وقت عالمی میڈیا کی ہیڈ لائنز ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے کیونکہ جی ایچ کیو سے اب ایک تازہ ترین اطلاع ذرائع سے آج کے دن میں سامنے آئی ہے
یہ ایک ایسی اطلاع ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آج کے دن میں جی ایچ کیو سے اس قسم کی اطلاع آ سکتی ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے شہباز شریف کی جو آخری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد شہباز شریف نے یہ ازیوم کر لیا تھا کہ اب ان کی ایک سموتھ سیلنگ ہوگی، لیکن اب کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ایچ کیو میں ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو تازہ ترین ملاقات جس شخصیت نے کی ہے اس کا نام بھی سامنے لایا گیا ہے، اس کے متعلق اہم ترین تفصیلات بھی اب پہلی مرتبہ سامنے لائی گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں یعنی پس منظر میں جی ایچ کیو اکتوبر کے آخری ہفتے میں الیکشن کے لیے کام کر رہا ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے کہیں نہ کہیں پس منظر میں کام ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس قسم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی میں واپسی کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ اسی معاملے سے جڑی جو خبر ہے اس کی اب باضابطہ طور پر تصدیق بھی کی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کا جو گروپ تھا اس نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا، اس کے بعد عدالتی فیصلے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو چاروں ناچار جہانگیر ترین گروپ کے جو ایم پی ایس تھے ان کو نااہل کرنا پڑا تھا، ان کو ڈی سیٹ کرنا پڑا تھا۔ دوبارہ سے نون لیگ نے ان ایم پی ایس کو ٹکٹ تو دیا، لیکن یہ جو تمام لوٹے تھے جو تحریک انصاف سے ٹوٹے تھے، یہ تمام کے تمام لوٹے ہار گئے۔ جہانگیر ترین کے حلقے میں جہانگیر ترین کے جو ساتھی تھے ان کو شکست ہو گئی، اور اس کے بعد نون لیگ نے ان ارکان کو یعنی جہانگیر ترین گروپ کے جو ارکان تھے ان کو مکمل طور پر ڈس اون کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم اس وجہ سے ہارے ہیں کہ ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیے تھے، اگلی مرتبہ ہم نون لیگ کے جو اپنے رہنما ہیں ان کو ٹکٹ دیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں جہانگیر ترین کو مشورہ یہ دیا گیا تھا ان کے گروپ کے ارکان کی جانب سے کہ کپتان کے ساتھ آپ رابطہ کریں، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کر کے کوئی ایسا لنک اسٹیبلش کریں کہ خان صاحب سے معافی تلافی کر کے آپ دوبارہ سے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اب آج کے دن میں اس حوالے سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات کی تصدیق کی گئی ہے، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے متعلق خبر کوئی ذرائع سے نہیں آئی، اس کے متعلق خبر کوئی نجی محفل سے نہیں آئی، بلکہ آن ریکارڈ کیمرے کے سامنے اس ملاقات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اور یہ اہم ترین خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے شوکت ترین سے ملاقات کی ہے۔ جی ہاں، یہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ شوکت ترین سے جہانگیر ترین نے ملاقات کی، یہ ملاقات جہانگیر ترین کی خواہش پر ہوئی، دونوں نے اکٹھے لنچ بھی کیا، اور اب شوکت ترین نے اس ملاقات کی تصدیق بھی کی ہے۔ شوکت ترین اس وقت عمران خان صاحب کے بہت قریب بھی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ میں نے ہم دونوں نے کافی وقت اکٹھے سپینڈ کیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس دوران سیاسی معاملات پر اور پی ٹی آئی کے مستقبل پر بھی بات ہوئی، اور جہانگیر ترین کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے جہانگیر ترین کو مشورہ یہ دیا کہ جو ضمنی الیکشن کے نتائج آئے ہیں پنجاب میں، اس کے بعد کراچی کے NA-2245 کا جو نتیجہ آیا ہے، اس کے بعد صاف نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی ہی کامیاب ہوگی، اس لیے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا جائے اور دوبارہ جہانگیر ترین کا جو پورا گروپ ہے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے۔ دوسری جانب جہانگیر ترین کے حلقے سے کچھ طاقتور سیاستدان بنی گالہ میں پہنچے اور عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔